This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 04211 7000000 यानी 042111700000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए, मुफ्तियाने के नाम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। व्हाट्सएप पे जो आप हमें सवालात भेजेंगे उसके जवाबात इंशाल्लाह हम आपको अपकमिंग प्रोग्राम्स में दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि मुफ्तियाने कराम आपको वहाँ व्हाट्सएप पर ही जवाब दें तो इंशाल्लाह मुफ्तियाने कराम हाजिर हैं, आपको इंशाल्लाह जवाबात मुहैया करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुल्क के नामवर मुफ्तियाने किराम का पैनल मौजूद है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और इनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब। मुफ्ती साहब खुश आमदीद, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पहला सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब जो पहली हेडलाइन है कि नान नफ़का अदा करना कानूनी फरीज़ा और रुखसती से मशरूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक फ़ैसला उसने दिया था कि रुखसती ना होने पर शोहर को नान नफ़का अदायगी से मुबर्रा करार दिया गया था। जबकि इसके क्रॉस में सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फ़ैसला आया है। फ़ैसला ये है जी, बीवी का हक़ नान नफ़का अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत नहीं है और ना ही शोहर की सवाबदेही है। ये हक़ के निकाह के साथ शुरू, उसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है कि क्या बीवी का नान नफ़का निकाह के फ़ौरन बाद लाजिम हो जाता है या ये रुखसती और अज़दवाजी ताल्लुकात ख़ास तौर पर उसके साथ मशरूत है? अल्हम्दुलिल्लाह, सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये जो फ़ैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इसके अंदर शरई लिहाज से तफसील है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ़ अक़्द निकाह से औरत को नफ़क़ा और इसी तरह जो लिबास है, रिहाइश है, मकान है, इन चीज़ों का हक़ उसके ज़िम्मे यानी ख़ाउन के ज़िम्मे नहीं बनता और बीवी का ये हक़ नहीं बनता कि सिर्फ़ अक़्द निकाह से जो है ये चीज़ें ख़ाउन के ऊपर वाजिब हो जाती हैं। जब तक ये औरत उसके यानी निकाह में न आए और रुखसती न हो जाए और वो इस्तिमता का हक़दार न बने। जब वो इस्तिमता कर सकता हो और फ़ायदा उठा सकता हो तो इस सूरत में फिर इसका जो नफ़क़ा है, रिहाइश है और लिबास वग़ैरह है, ये सारी चीज़ें उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाती हैं। ठीक है। यही कौल है हज़रात जो हनाबिला है, हम्बली उलमा है, मालिकी उलमा है और इसी तरह शाफ़ी उलमा है और अहनाफ में से इमाम अबू यूसुफ़ जो है उन सब का यही फ़तवा है। अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया अल-कुवैतिया, उसके अंदर इसकी अच्छी तफसील आई है कि ये जो नफ़क़ा है और अखराजात हैं बीवी के हवाले से, ये अक़्द निकाह से लाज़िम नहीं हो जाते। ये तब लाज़िम होते हैं जब वो बीवी जो है ना अपने आप को सुपुर्द कर दे ख़ाउंद के और वो ख़ाउंद के घर में आ जाए। अच्छा, तो ये तो मसला है। हाँ, अगर अक़्द निकाह के वक्त ये जो लड़की वाले हैं या लड़की है वो ये तय करे कि जैसे ही मेरा निकाह होगा तो आपके ज़िम्मे ये नफ़क़ा, लिबास और दीगर चीज़ें ये लाजिम हो जाएंगी
اور خاوند یہ بات قبول کر لے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ نفقہ اس کی ذمہ لازم ہے اور یہ ادا کرے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق شروط ما یوفا بھی مستحللتم بہ الفروج، سب سے زیادہ حقدار شرطیں جن کو پورا کیا جائے، یعنی جن کا پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر لو۔ ہاں جی، تو اگر یہ عقد نکاح میں یہ شرط طے ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس وقت طے نہ ہو جائے تو پھر صرف عقد نکاح سے یہ نفقہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ ایک اور صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا ہے، جی رخصتی ابھی نہیں ہوئی، لڑکی والے کہتے ہیں کہ اب رخصتی کر لو، شادی کر لو، ہماری بیٹی کو لے جاؤ۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اس ذمہ داری سے اب ہم فارغ ہو جائیں، بالکل، اور یہ خاوند صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں نے شادی نہیں کرنی، تو اس صورت میں پھر خاوند کے ذمے یہ نفقہ، رہائش اور تمام اخراجات اس لڑکی کے جو اس کی منکوحہ ہے یہ لازم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق ہے، یعنی لڑکی والے لڑکی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی بھی کر لو، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں ابھی میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، سال بعد شادی ہوگی، اب وہ بیچاری وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ جو ہے نا خاوند کی ذمہ یہ نفقہ بنتا ہے۔ ایک اور صورت ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، اور رخصتی کے بعد عورت خاوند کے گھر آ چکی ہے اور زندگی گزر رہی ہے، پھر وہ عورت بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے، نافرمانی کرتے ہوئے وہ باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور خاوند کو استمتاع اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دے رہی، تو اس صورت میں بھی اس عورت کا رخصتی ہونے کے باوجود بھی کوئی نفقہ، کوئی لباس، کوئی رہائش سکنا خاوند کے ذمہ نہیں بنتا۔ اچھا دوسری خبر ہے جی مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آئے دن ہمیں اس طرح خبریں ملتی ہیں کہ جس میں باہر کی چیزیں کھانے سے، گھر کی چیزیں نہیں کھانے سے جو ہے زہریلی چیز کوئی نہ کوئی ہوتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ لاہور کے علاقے ہنجروال میں پیش آیا کہ زہریلے دہی بلے کھانے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک شدید اس وقت تشویشناک حالت میں ہے۔ اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ فوڈ پوائزننگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی موت شرعی اعتبار سے کس نوعیت کی ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں تک واقعے کا تعلق ہے، یقیناً یہ بڑا افسوسناک ہے کہ تھوڑی سی کمائی کی خاطر بندہ اپنے بنیادی جو فرائض ہیں وہ پورے نہ کرے، بالفرض جو پیش کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ ان میں کوئی خرابی ہے یا اتنی دیر ہو چکی ہے، اس میں وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے، تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ تو پہلی تو بنیادی غلطی یہ ہے، اور یہ ہمارے عمومی معاشرتی مزاج میں ہے، جب تک کوئی بڑا نقصان نہیں نہ ہوتا تو تب تک ہم وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے رہتے ہیں، سیل پرچیز ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ کل ایک وہ کمپنی بھی کوئی پکڑی گئی ایسی جو بالکل جو ہے نا جن کی کوئی حد ختم ہو چکی تھی، وہ استعمال کر رہے تھے کیمیکلز کھانے پینے میں، مشروبات میں، ایکسپائرڈ۔ تو یعنی یہ ہمارے نا بہت بڑی ایک غفلت ہے اور اجتماعی غفلت ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے۔ اور جہاں تک شرعی نقطہ نظر ہے، اگر شریعت ہو اور صحیح عدالت ہو تو یقین کیجئے جس سے یہ دہی بلے ایسے پیش کیے تو اس پہ قتل خطا کی دیت آتی ہے۔ اچھا دیت آتی ہے؟ جی جی، کیونکہ یہ سبب بنا، اور اگر کوئی اور اس کا سبب نہ بنے، یعنی ہو سکتا ہے نا کوئی اور پرابلم بھی ہو، انہیں پہلے سے کوئی ایسی پرابلم تھی تو اس سے ریئیکٹ ہو گیا، اگر وہ پہلے صحت مند تھے اور یہ دہی بلے کھانے کی وجہ سے ہی ایسے ہوا ہے، یہ کنفرم ہو جائے تو اس پہ قتل خطا کی دیت آتی ہے۔ 3 لوگ مفتی صاحب متاثر ہیں اس سے، ہاں جی، اور دیکھیں نا اب یہ جو اگر ایک بھی کیس ایسا پاکستان میں ایسی سزا مل جائے
تو آپ بتائیے کہ کوئی ایسا کرے گا؟ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شعور نہیں ہے نا مسئلے کا، پتہ نہیں ہے، اور یہ جو تحفظ اسلام جان کو دیتا ہے اور انسان کو دیتا ہے تو اس سے لوگ ناشنا ہیں کہ ہمارے اس اس وجہ سے دیکھیے کیا ہو سکتا ہے۔ جان کا تحفظ تو بہت لازم ہے اور بہت ضروری ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ لا زوال الدنیا اہون الی اللہ عز وجل من قتل رجل مسلم، کہ پوری دنیا کا زائل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ آسان ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی پوری دنیا زائل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو وہ ساری زائل ہو جائے، ایک بندہ قتل نہ ہو، یعنی بندہ تحفظ دے بندوں کو۔ یعنی ایسے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا مرحلہ پیش آئے تو ان پر کیا بیتے گی۔ جی، تو یہ بات تو ہے۔ دوسری جو بات آپ نے اصل پوچھی کہ وہ کس زمرے میں آئیں گے، ان کو کیا ہے شہادت کا جی جی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث صحیح بخاری اور دیگر کتب میں بھی ہے، جس میں المبتون جو پیٹ کی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ شہادت کے رتبے میں فائز ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشے ہیں، یعنی ایسے سمجھے اس امت کے لیے یہ اعزاز ہیں، پہلے نہیں تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اعزازوں سے نوازا گیا تو اس امت کو بھی کئی اعزازات سے نوازا گیا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر شہداء کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے اس طریقے سے بھی، اور امت کا دورانیہ جو کہ لمبا ہے اور شہادتیں اور یہ سب کچھ، تو ہمارے اندر شہداء بھی بہت ہیں یعنی امت میں، تو ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، جن میں سے ایک وہ ہے جو پیٹ کی بیماری سے وفات پائے۔ جو عورت ہو جو ولادت یا زچگی، اس کے لیے علیحدہ ہے، اس کے لیے علیحدہ وہ بھی شہادت، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے لیے علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ، واٹس ایپ پہ ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، پوچھا گیا ہے کہ خاوند اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کا موبائل خفیہ طور پر دیکھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ڈیٹیل۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ایسے ہی، بالکل ایسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اتبعت عورات الناس لافسدتهم، اگر تم لوگوں کی خفیہ چیزوں کے پیچھے پڑو گے تو تم ان کو خراب کر ڈالو گے، ان میں فساد ڈال دو گی۔ یہ حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت، کوئی بات آپ ہمیں بھیج دیں، لکھ کے بھیج دیں، بتا دیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم کسی کے خفیہ چیزوں کا پیچھا کرو گے تو ان میں فساد ڈال دو گے، خرابی پیدا کر دو گے، اور حکم جو ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب جوئی نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا مقدس ہے، اور انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اب بندہ ان چیزوں کے پیچھے بھی پڑتا ہے نا تو وہ دیکھے گا کہ یہ فون کدھر آیا ہے۔ پہلے یہ اس سے نا کیا ہو جاتا ہے، بدگمانی کے بعد پھر مزید جو ہے نا عداوت، کینہ اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ بیوی کے اوپر بدگمان ہوتا ہے، بیوی خاوند کے اوپر بدگمان ہوتی ہے، اور پھر اس گھر کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اور یہ بات جو ہے نا اگر کسی کے اندر خرابی ہے، خاوند کے اندر خرابی ہے، تو یہ دیکھے بغیر، موبائل چیک کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس خاوند کو رسوا کر دیتا ہے، اور پھر وہ بیوی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو یعنی کہ اس کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی کہ تلاش کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح بیوی کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بھی بات خفیہ نہیں رہتی۔ باہر صورت جو عمومی ادلہ ہے تو ان ادلہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی اس طرح کی خفیہ چیزوں کو دیکھنا، چیک کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ کوئی بندہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، کوئی بات ذہن میں آتی ہے نا تو بندہ پھر خاوند جو ہے اپنی بیوی کو نصیحت کرے۔ فَعِظُوهُنَّ، اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ان کو نصیحت کرو۔ اسی طرح بیوی جو ہے اگر اس کو کوئی ایسے شک گزرتا ہے تو وہ بھی نصیحت کرے اور بتائے۔ اس سے نہ مسائل وہ خاوند کو بھی یعنی کہ پتہ چل جائے گا کہ کوئی مسئلہ ہے، اس لیے مجھے یہ نصیحت کر رہی ہے، اور اس باور سے رک جائے۔ باقی یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ دعا صاحبہ ہیں لاہور سے. جی بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میں نے دعا فاطمہ کے بارے میں پوچھنا تھا بھائی. وہ اس سے نا کافی دن سے بخار نہیں اتر رہا اس کا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ اور تعالیٰ اس کے بعد بچیوں کے اچھے رشتے کے بارے میں استخارے کا طریقہ پوچھنا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فاطمہ دعا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی پہلے تو ہم دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, عافیت سے نوازے. عظیم الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. آمین. اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. اور یہی جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے جی جی یہ 7 مرتبہ پڑھیں, ان پہ دایاں ہاتھ پھیریں اور یہ دعا پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی. ٹھیک ہے. یہ دعا جو ہے نا یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دایاں ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اسے شفا دے گا. اللہ اکبر. یہ یقین ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا پڑھی ہے تو فوری وہ آرام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ فوری آرام آئے گا, یعنی بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا. تو یہ یقین رکھ کے پڑھیں انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ صحت تندرست. کیونکہ وہ ایک دورانیہ بھی ہوتا ہے نا ایک آزمائش کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آزمائش میں نہ گزرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, اس سے مانگنا ہے, طلب کرنا ہے, اور ایسا وہ ہے ضرور. تو یہ دعا کریں وہ زیادہ سے زیادہ. اور اگر انہیں کوئی نظر یا ایسی کچھ لگی ہے تو اس کے لیے دعائیں علیحدہ ہیں. نظر کا دم بھی کرنا چاہیے. اچھا وہ دم بتا دیجیے. اعوذ کی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس لیے بتا رہا ہوں وہ لڑکی ہے تو اعوذ کی آئے گا ادھر. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دعا کے حوالے سے. اور ہم نے دعا نظر اگر لگتی ہے یہ بھی دم کر لینا چاہیے. جی جی کر لینا چاہیے, کیونکہ وہ جب تک جیسے نہیں تشخیص جسمانی طور پہ جو بیماری ہو اسی طرح کا علاج, تو اسی طرح جب کوئی اسباب ہمارے اوپر جو طاری ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں نا, تو ہم مختلف پھر دعائیں پڑھ کے تو دیکھتے ہیں کہ کس کس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ پھر جو دعا جس مرض کی ہے یا جس نظر بد کی ہے تو اس سے جب پڑھتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا انہوں نے سوال کیا بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے کوئی وظیفہ استخارہ کس طریقے سے استخارہ کیا جائے؟ استخارے کا طریقہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. پہلے تو یہ بتا دیجیے مفتی صاحب جی جی کہ رہنمائی فرمائیے گا میری بھی, کہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو استخارہ کرنا چاہیے. اچھا استخارے کا اصل مطلب جو یہ سمجھا جاتا ہے نا, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ استخارے کا مطلب عموماً لوگ آج کل جو میں نے زیادہ تر ٹرینڈ دیکھا جی وہ یہ دیکھتے ہیں استخارے کا مطلب کہ اس سے نہ کوئی پتہ چل جائے کہ اس کا رشتہ کہاں پہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کیا مشکل ہے, ادھر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یعنی استخارہ سمجھے کہ غیب دانی کے حصول کا ایک ذریعہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, ادھر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو استخارے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. میں تو کہوں گا اگر کوئی اس غرض سے کسی شخص سے رابطہ کرتا ہے, وہ چاہے جس بھی شیپ میں ہو, تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا تصور, اور نہ اس کو ایسا بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور نہ فون پہ نہ کسی بھی سوشل میڈیا کے ذرائع سے ایسا کچھ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. اگر استخارے سے آپ غیب دانی کا جو ہے نا وہ معلوم کروانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ, تو یہ تو غلط ہے. تو استخارہ صرف یہ ہوتا ہے, دعا ہی ہے استخارہ, دراصل دعا ہے, لیکن اس میں خاص مقصد کے لیے اور خاص انداز سے دعا ہے. طریقہ اس کا کیا ہے, جو بھی آپ کو مشکل یا کام یا کوئی آپ کو فیصلہ نہیں آپ کر پا رہے یا کوئی اہم کام ہے زندگی کا, تو اس کے لیے آپ 2 رکعتیں پڑھیں کسی بھی جائز وقت میں جب ممنوع نہیں ہے, تو 2 رکعتیں پڑھیں. اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا پڑھیں, دعا استخارہ, وہ نیٹ سے آپ لے سکتے ہیں ایزیلی. تو وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد. اچھا بیٹھے بیٹھے بالکل جی بیٹھے جیسے بھی موبائل میں ہو جہاں بھی ہو دیکھ کے پڑھا جی دیکھ کے پڑھیں. اور اس میں آپ نے جہاں پہ ان حاض الامر آتا ہے اس کا نام بھی لے سکتے ہیں, کسی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ شادی کا ہے, مثلا ان حاض الزواج, اچھا ٹھیک ہے یہ میری شادی اگر میرے حق میں بہتر ہے, تو ایسے یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نیت بھی کر لیں, حاض الامر کی بجائے نیت بھی کر لیں جو آپ کی ہے, ضرورت ہے, چاہت ہے یا مقصد ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, تو کاروبار ہے, تو وہ آپ اسی طرح وہ کر لیں گے. تو اس طرح آپ کا استخارہ مکمل ہے, بالکل مکمل ہے. اب اس کے نتائج کے لیے دوبارہ استخارہ کرنا کہ میرے حق میں کیوں نہیں نکلا, ٹھیک ہے, یا مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں ملا, اشارے لوگ لینا چاہیے, یا مجھے خواب کیوں نہیں آیا,
یا میرا ہاتھ پکڑ کے کسی نے فرشتے نے یہ کیوں نہیں کروا دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں خیال میں ہوگی۔ دل کا معاملہ ہے، ہاں جی، دل مطمئن ہو جاتا ہے اس جی جی، دل مطمئن ہو جائے۔ خواب آ سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی خواب آ سکتا ہے، نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس یقین پہ استخارے پہ استخارہ کرتے رہنا کہ میرے مطلب کا خواب کیوں نہیں آ رہا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی منانے والی بات ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میرے خواب میں آئے، تو پھر استخارہ۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اتنے دن ہو گئے ہم استخارہ تو کوئی خواب ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ چاہتے یہ ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں نا وہ خواب آئے گا تو میرا استخارہ مکمل۔ تو یہ تو پھر خیر طلب کرنی نا، یہ تو اپنی پھر منمانی ہوئی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کی جو چاہت ہے میرے خیال میں، اللہ کی چاہ میں راضی ہو جانا سب سے بہترین ہے۔ یہ اس میں ہے بھی لفظ یہی کہ پھر مجھے اس پہ راضی کرتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو راضی کر دے اپنی رضا میں۔ بہت شکریہ جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ فاروق صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ کوٹ ادو سے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سر، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی مفتی عبد الولی صاحب سے پوچھنا تھا کہ ابھی میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے 15-20 دن پہلے، اچھا، تو ان کے بارے یہ پوچھنا تھا کہ ان کی جو اب بیوہ جو ہے ہماری ممانی ہو گئی، تو وہ اب عدت میں بیٹھ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کے ساتھ ان کے بھتیجے بھانجے جو ہیں وہ ان کو دوران عدت، جیسے پہلے ہم ملتے تھے گھر آنا جانا تھا، تو دوران عدت بھی ان کو ایسے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہم؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ عام طور پہ یہ سنا جاتا ہے کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کی روح جو ہوتی ہے 40 دن تک گھر میں آتی ہے، اور ان کو جو اولاد وغیرہ جو ہوتی ہے ان کو ملتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کوٹ ردو سے۔ شیخ محترم فرمائیے۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، ملنا جلنا ہے، شرعاً یہ اجازت ہو، ہاں جی ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت ہے وہ محرم رشتہ داروں میں سے ہے، تو ان کے ساتھ خالہ ہے، پھوپھو ہے، بہن ہے، اسی طرح جو محرم نانی ہے، پرنانی ہے، جو بھی ہے، دادی، یہ محرم رشتے ہیں، تو یہ پہلے بھی بندہ ان کے ساتھ مل سکتا ہے بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی حجاب کے، اور بعد میں بھی جب عدت کی حالت میں ہو پھر بھی وہ اس طرح ملاقات ہو سکتی ہے۔ عام طور پر رشتہ داروں میں یہ ممانی جو ہوتی ہے اور اسی طرح چاچا کی بیوی، چچی وغیرہ، ان کے ساتھ بھی لوگ وہ محارم والا رویہ رکھتے ہیں، وہ پردہ نہیں ہوتا، وہ بھی پردہ نہیں کرتی، اور یہ لوگ بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کوئی جیسے کہ خالہ ہوتی ہے، پھوپھو ہوتی ہے، اسی طرح رویہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ چچا جو ہے نا اس کی تو بیوی ہے، تو چچی جو ہے وہ محارم میں سے نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ خاون کے بھتیجے سے پردہ کرے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں جی، خاون کے بھتیجے سے پردہ کرے گی، اسی طرح بھانجے سے، خاون کے بھانجے سے بھی وہ عورت جو ہے وہ پردہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، ممانی خاون کے بھانجے سے پردہ کرے گی، مطلب یہ محارم میں نہیں ہے، یہ محارم میں نہیں ہے۔ تو جب محارم میں نہیں ہے تو پہلے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اب عدت کی حالت میں بھی خیال رکھنا ہی چاہیے۔ پردے میں تو ملاقات مل سکتی ہاں، ہے، باقی تو باقی اس طرح ہے کہ اس نے پردہ کیا ہوا ہے تو بندہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی وہ پوچھتے رہتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آنا جانا یہ صحیح ہے۔ اس سے دل جوئی بھی ہوتی ہے، اور ان کا جو غم ہے اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، تو ایک تسلی سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ پردہ کرے گی، کور اپ کر لیں ویسے خود کو۔ اچھا دوسرا سوال تو اچھا دوسرا وہ عدت کی، وہ انہوں نے لفظ بولے عدت پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عدت میں بیٹھ گئی ہے، وہ ایک خاص کمرے میں بیٹھتی ہے، جیسے وہ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اب وہ عدت کی حالت میں ہوتی ہے، اس عدت کی حالت میں وہ کرے گی کیا؟ ہاں بالکل ایسے ہی، وہ جو ہے نا اس غم کی حالت میں ہے، منقش لباس اور جاذب لباس یہ نہیں پہنے گی، رنگ دار حالت عدت میں۔ اسی طرح سرخی، پاؤڈر، سرما وغیرہ یہ نہیں لگائے گی، یہ بھی نہیں لگائے گی، یہ بھی نہیں لگائے گی، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگائے گی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ کام نہیں کرے گی، اور بلا وجہ وہ گھر سے ادھر ادھر جائے گی بھی نہیں۔ اگر کوئی ضرورت ہے علاج کے لیے، کوئی دوسرا جا سکتے ہیں، جا سکتی ہے۔ اچھا ایسا سمجھا جاتا ہے وہ تو بند ہے، قید ہے، نہیں اس طرح بندش نہیں ہے اس خاتون کے اوپر۔
اچھا تو باقی یہ ہے کہ آگے وہ 4 ماہ 10 دن آگے نکاح نہیں کر سکتی. بنیادی شے یہاں پر یہ مطلوب ہے عدت کے اندر. تو وہ عدت میں بیٹھنا، خاص ایک کمرے میں بیٹھ جانا اور یہ مسئلہ نہیں ہے، اسلامی تصور نہیں ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات انہوں نے جو پوچھی ہے کہ 40 دن تک روحیں آتی ہیں فوت شدگان، یہ بالکل باطل بات ہے. یہ قرآن و سنت سے بالکل نہیں ہے ثابت، بلکہ قرآن و سنت میں جو یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے وہ مومن ہے، اس کی روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص کافر ہے اور وہ مومن نہیں ہے اس کی روح جو ہے نا سجین میں پہنچا دی جاتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا اب جو ہے وہاں سے وہ روح کیسے آ سکتی ہے؟ وہ فرشتوں کے قبضے میں ہے اور فرشتوں کے کنٹرول میں ہے، تو وہاں سے وہ کیسے وہ روح آ سکتی ہے؟ اسی طرح جو مومن روح ہے وہ مومن روح جنت کو چھوڑ کے اس دنیا میں آئے گی. پھر یہ ہے کہ حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی فوت ہو جائے نا واپس دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا ہی نہیں. ہاں بالکل ایسے ٹھیک. اچھا یہ سوائے اس کی نفی میں یہ ہاں جی تمنا بھی نہیں کرے گا، بالکل نہیں آئے گا سوائے شہید کے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے. تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں پھر سے قتل ہو جاؤں اور مجھے مزید درجہ ملے. لما یرا من الکرامہ، اس کے الفاظ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ شہید کی جو کرامت ہوتی ہے، جو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے پھر سے بھیج دے دنیا میں کیا تاکہ میں شہید ہو جاؤں اور میرا یہ مرتبہ مزید بڑھ جائے. صرف وہ ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ملے گی، اس کو بھی اجازت نہیں ملے گی. تو یہ ایسی باتیں ہیں اور لوگوں نے مشہور کر دی. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین اکرام آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام میں فتویٰ آن کرنٹ ایشوز. آپ کا اپنا پروگرام کیوں ہے؟ ہم کیوں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا پروگرام ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں اور اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جانیے. آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے، آپ کو صرف یو این نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. نمبر آپ کی اسکرینز پہ بھی اس وقت چل رہا ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جانیے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو سوالات بھیجے گئے ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ پوچھا گیا ہے سجدے میں دونوں پاؤں کو آپس میں کھلا رکھنا چاہیے یا ملا کر، اس کی کوئی واضح دلیل دیں. جی ہاں، سجدے میں دونوں پاؤں ملانے چاہیے، ایڑیاں ملنی چاہیے، اور اس کی دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی آئی ہے، دیگر کتب میں بھی آئی ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اندھیرا بھی تھا. میں نے یہ ہاتھ ایسے مارے تو میرے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ایڑیوں پر لگے. ہاں جی. تو یہ ہاتھ جو ہے، ایک ہاتھ دونوں ایڑیوں پر لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی. جی ٹھیک. دونوں ایڑیاں ملی، یعنی دونوں پاؤں جو تھے وہ ملے ہوئے تھے سجدے کی حالت میں. تو مسنون طریقہ یہی ہے. اگر کسی کو کوئی دشواری ہو، بعض اوقات جسمانی کوئی زیادہ موٹاپا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں مل سکتے تو خیر ہے. لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا رکوع اور سجدے میں کتنی تسبیحات ضروری ہیں؟ ایک دفعہ پڑھ لینے سے رکوع اور سجدہ ہو جائے گا؟ جی، اس پہ جو شرعی حکم ہے، جو مسنون طریقہ کہہ لیں، ہاں جی بالکل، وہ تو 3 کا آتا ہے. اچھا. لیکن وہ 3 لازم نہیں ہے، اور اسی طرح کئی طاق ہی کو کہتے ہیں جی. تو طاق بھی لازم نہیں ہے ٹھیک ہے کہ طاق ہی کریں، کیونکہ آپ جب 3 سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ
تعداد یاد رکھنے کی بجائے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اہل علم نے یہی کہا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ 3 ہی کریں. جیسے آپ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی تو یہ پڑھیں، یا اس قسم کی دیگر جو دعائیں ہیں وہ ایک مرتبہ بھی پڑھی جائیں تو انشاءاللہ وہ رکوع کافی ہو جائے. مفتی صاحب انشاءاللہ یہ جواب جو ہے یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، لیکن کالر ہیں جی جی آپ کی اجازت سے لے لیں، کافی دیر سے ہمارے انتظار کر رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے، کیسی طبیعت آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے. مفتی صاحب کون ہیں؟ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں، آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. پوچھانے اتنی دیر میں موبائل کی کال جو لمبی بندہ ہولڈ کراتا ہے، اتنی 5-6 منٹ ہو گئے. میرے سوال یہ ہے کہ میری گھر والی کے نام 2 کنال زمین ہے حق مار کی. اچھا ٹھیک ہے. وہ میرے بھائی مجھے کر رہے ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں 2003 میں. اچھا 44 سال ہو گئے ہیں. وہ میری زمین ہے اس بیوی کے نام پہ. اچھا تو بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ وہ زمین ہمیں واپس کریں آپ. اچھا آپ کی زمین تھی جو آپ نے اپنی وائف کے نام کروا دی؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے ہبہ بخشش دی ہوئی ہے 2 کنال زمین. اچھا تو ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ واپس کریں ہمیں. ٹھیک ہے. تو میں پریشان ہوں، ایک تو بیمار ہوں، دوسرا پریشان ہوں کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. وہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ مجھ سے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ مفتی صاحب کچھ پوچھنا تو نہیں چاہیں گے ان سے آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مزمل یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے. یہ جو ہے انہوں نے ان کی بیوی کو 2 کنال زمین 2 کنال زمین دی ہے ہاں جی بطور مہر کے. تو یہ مہر جو ہے نا بیٹا دے خود یا باپ اس کی طرف سے دے یا کوئی اور شخص بھی اس کی طرف سے دے ہاں جی تو یہ اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا بھائیوں کو اب حق حاصل نہیں ہے کہ یہ جو مہر میں دی گئی زمین ہے 2 کنال زمین یہ واپس مانگے، کیونکہ وہ ایک غیر اولاد کو نہیں دی گئی ہے بلکہ اولاد کی بیوی کو، بیٹے کی بیوی کو دی گئی ہے. اچھا تو اس لیے اس کا واپس لینا ان کے لیے جائز نہیں بنتا. اچھا اگر والد ہیبہ کر سکتا ہے اپنے بیٹے کو زمین؟ نہیں، بیٹے کو ہبہ نہیں کر سکتا. مجھے ایسا فیل ہوا انہوں نے کہا کہ والد نے ہبہ کی ہے زمین. اگر یہ صورت ہے ہاں جی جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو 2 کنال زمین ہے اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دی ہے 44 سال پہلے والد صاحب نے، اور باقی بیٹوں کو یا اولاد کو بیٹیوں کو وہ نہیں کی ہے، تو یہ جو ہبہ ہے یہ جائز ہبہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس شرعی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. اور سب بہنوں کا بھی حصہ اس میں رکھے، بھائیوں کا بھی اس میں حصہ رکھے، اپنا بھی رکھے. اچھا اور یعنی باپ کی جو ہے نا ذمہ داری کو فارغ کرنے کے لیے اور باپ کو گناہ سے بچانے کے لیے پھر یہ ضروری ہے. اچھا. اور اگر ان کے والد صاحب نے وہ ڈائریکٹ ان کی بیوی کو ہبہ کر دی ہے، دے دی ہے، پھر وہ صورت یہاں پہ لاگو نہیں ہوتی. اچھا وہ تحفہ ہی ہبہ ہی ہے، ان کا اپنا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. تفصیلی طور پر اس لیے مفتی صاحب آپ سے پوچھا کوئی بھی صورت ہو پہنچے ان تک پیغام ہمارا. بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا کہ آج کل کیا شرعی حق مہر چل رہا ہے؟ کوئی بیس کیا ہمیں معلوم حق ہونا مہر چاہیے؟ کے حوالے سے ہم عموماً جب نکاح یا ایسی تقریبات میں ہوتے ہیں ہاں جی ہاں جی تو آرام سے جو لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے وہ کہہ دیتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ لیں. ہاں بالکل. تو شرعی حق مہر جو ہے نا وہ کہ مقرر ہے ہی نہیں. اچھا جی جی شریعت اسلامیہ میں حق مہر مقرر نہیں ہے. اچھا وہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ اس میں ایک توازن ہو، اتنے مہر نہ رکھے جائیں کہ لوگ پھر مشکلات میں پڑ جائیں. ہاں بالکل. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص وہ ایک عورت آئی تو اس نے پیش کیا اپنا آپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت نہیں سمجھی. ایک صحابی کہنے لگے میرا نکاح کرا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق مہر، پھر آپ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا دیکھو التمس ولو خاتم من حدید، اگر لوہے کا ایک رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی تلاش کرو، اگر وہ ہو تو وہ بھی حق. وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا وہ انہیں پڑھا دو. اچھا تو یہی تمہارا حق مہر ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید
ایسے عوض بن سکتا ہے، یعنی حق مہر بن سکتا ہے، اس کی تعلیم وہ حق مہر بن سکتی ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ بھی صورت ہے، اور دوسری طرف یہ صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا جو حق مہر تھا وہ 500 درہم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو آپ کی بیٹیوں کو ملا وہ بھی 500 درہم. اچھا، لوگ اس وجہ سے یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم جو حق مہر دی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر لاگو ہے 500 درہم، اس کی آپ ویلیو نکالیں پاکستانی روپے میں تو آپ کو لازم ہے منیمم آپ دینے. وہ اگر اس کی نکالے نا رقم، میرا خیال ہے وہ کوئی 2.25 لاکھ یا اس کے لگ بھگ بنتی ہے، کافی اماؤنٹ بن جاتی ہے. 132 تولے بنتا ہے. اچھا اچھا اچھا، اس وقت بیسیکلی چاندی کے 132 تولے، تو اس کو آپ تقسیم کر ضرب دے لیں، اس سے افورڈیبل نہیں ہے کے ریٹ سے 3000 بھی ہو ہاں جی تو یہ دیکھیے تقریباً 3.25 لاکھ تو بن جائے گا. بالکل ایسی افورڈیبل بھی نہیں ہے ہر ایک کے لیے یہ تو معاملہ. ہاں جی، تو یعنی اصل میں مقرر نہیں ہے. دیکھیں نا مقرر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ نہیں بھئی 500 درہم لے کے آؤ تو پھر تمہارا نکاح جیسے آپ نے جیسے بھی کرو، اس کے ساتھ لوگ تعاون کرتے، کوئی بھی صورت بناتے، ایسا نہیں ہے. اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سونے کی گٹھلی جو ہے نا، وہ سونے کے خاص وزن وہ انہیں دیا، نواۃ من ذہب، تو وہ انہیں حق مہر میں انہوں نے دیا. کم سقط لہا، تم نے کتنا حق مہر رکھا بیوی کا؟ تو انہوں نے کہا جی ایک وزن ہے سونے کا، وہ میں نے دیا. اب دیکھیے مختلف ہمیں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ ایک صحابی کا ایسا بھی ہے کہ انہوں نے جو حق مہر دیا ہوا تھا نا، تو وہ بعد میں جب خیبر میں وہ جب وفات پا گئے، جب ان کے حصے میں آیا جی یہ میرا حق مہر تھا ان خاتون کا، تو انہوں نے اسے گھر خرید لیا. اچھا ٹھیک ہے، مختلف آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جی جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ متعین نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق. جی اپنی حیثیت کے مطابق، اور چونکہ یہ بیوی کا حق ہے تو بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا یہ حق مہر ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جیسے جو عورت کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ اس کا حق مہر کیا ہے، یعنی اسے یہ نہیں پوچھا جاتا، اسے یہ پوچھا تمہارا حق مہر کیا باندھا گیا ہے، تو وہ اس پہ بڑی خوش ہوتی ہے جب وہ بتاتی ہے. اور یہ ٹھیک رکھنا چاہیے. میں کہتا ہوں شادی پہ جو ہم ادھر ادھر کے خرچ کرتے رہتے ہیں نا، اس سے بہتر ہی ہے کہ عورت کو اچھا مناسب حق مہر دیا جائے. شریعت نے اس کے لیے حق رکھا وہ پہلے نمبر پہ دیا جائے. ٹھیک ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خزانہ ایک قنطار بھی دیا ہو پھر بھی آپ نہیں لے سکتے، تو قنطار ڈھیروں مال. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، کالر ہیں کافی دیر سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. حافظ بلال خالق صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر، کیا الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں جی؟ سر الحمدللہ. یہ سب سے پہلے سر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا کہ آپ الحمدللہ کہ آپ دن اللہ تعالیٰ پیغام دے تو دن دگنے اور رات جمعے کی رکھی دے. آمین سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا ٹاپک کہہ رہا تھا سب سے پہلے اپنا تقریر کر کے دہی بھلے کھانے سے 2 افراد اس کے ناقص ہوئی ہے. ہاں جی. تو سر میرا مجموعی پورے پاکستان کے حوالے سے سوال ہے کہ سر پورے پاکستان میں جب تک ہماری ریاست ایکشن نہ لے گی اس طرح کے واقعہ رونماپ ہوتے رہیں گے. تاکہ فیصلہ آباد میں ہم نے دیکھا پچھلے دن افواہ جوس پر وہ پینے کے بعد 2 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی. اس طرح پورے پنجاب میں جب تک AC اپنے ایریے میں ایکٹیو نہیں ہوں گے، فوڈ سیفٹی کے ورکر ایکٹیو نہیں ہوں گے، تب تک اس طرح کے واقعہ پیش ہوتے رہیں گے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے سر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے، خدارہ دہی ایریا میں جو ہے فوڈ سیفٹی کے ورکر ہیں ان کو ایکٹیو کروائیں تاکہ اس طرح کے واقعہ پیش نہ ہوں. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ حافظ بلال صاحب، آپ کنگن پور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز جو حکام بالا ہے ان تک پہنچ جائے. کہ میرا پیغام ہمارے ناظرین دیکھنے والوں سے بھی ہے کہ کوشش کیا کریں گھر کا کھانا کھایا کریں، کوشش کریں گھر ہی بنا لیں. باہر نہ صفائی کا پتہ ہے، علم نہیں ہے نا، گھر کی صفائی کا پتہ ہے کہ گھر میں کس طریقے سے آپ کا کھانا بنایا ہے. کچھ بھی، ہر چیز بن سکتی ہے گھر، ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہے کوئی چیز بنانا. گھر ہر چیز بن سکتی ہے. آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے. اگر آپ کو کچھ ریسیپی نہیں بنانی آتی تو آپ نیٹ سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی سہولت موجود ہے، تو کوشش کریں. اس میں ایک فائدہ بھی ہے نا، ماں کی مامتا بھی شامل ہوتی ہے، بیوی کی محبت بھی شامل ہوتی ہے، اور جب مل کے بیٹھتے ہیں
اس میں مزہ ہی لگ رہا بالکل ایسے. تو باہر کے کھانوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا سخت ایکشن لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اگین کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقصیٰ نواز صاحبہ ہیں. جی بہن پوچھیے. جی میرا کویسچن ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حیض کے بعد 3 دفعہ نہانا چاہیے, اچھا تو کیا 3 دفعہ نہانا صحیح ہے یا ایک ہی دفعہ نہانا صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اقصیٰ نواز صاحبہ فاروق آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. نہیں, اس طرح تعداد متعین کرنا کہ 3 دفعہ نہانا ہے, ہاں جی یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے ہاں جی تو اس کو چاہیے کہ جو شرمگاہ ہے ہاں جی اس کے اوپر ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے, جی وہ بھی لگائے. اچھا کیونکہ وہاں سے خون آیا ہوتا ہے تو ایک طرح سے بدبو ہوتی ہے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پر خوشبو بھی لگاؤ, اہتمام کرو. اور باقی کوئی یہ تعداد نہیں بتائی گئی. ایک دفعہ غسل کرنا ہے. ایک دفعہ غسل کرنا ہے اور پاک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ نارملی سمجھا یہ جاتا ہے وضو کے اندر وہ 3 دفعہ کا ہے نا کانسیپٹ بن چکا ہے کہ 3 دفعہ کریں گے تو یعنی جسم پر ایک دفعہ ہاں جی پہلے وضو کریں جس طرح کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا سر پہ پانی ڈالیں. اچھا ٹھیک ہے. سر کے بال کھلے ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہے, نہ بھی کھلے ہوں تو یہ حل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد پھر دائیں طرف سے شروع کریں, پھر بائیں طرف سے شروع کریں, پھر سارے جسم پہ پانی ڈالیں. تو جسم کے ہر حصے کو ایک دفعہ بھی پانی پہنچے یہ کافی انشاءاللہ کافی. اس سے پہلے تو بندہ استنجا کرے گا, ہاں جی بالکل. اور جو ہے نا خاتون استنجا کر کے اپنے شرمگاہ علائش وغیرہ یہ صفائی کرے گی, اور وہاں پر جو ہے نا کوئی خوشبو جو ہے نا وہ لگائے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں اگین ہمارے ساتھ الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. الحمدللہ میں ٹھیک. احسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور امید ہے کہ مفتیان کرام بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا اور آپ تشہد میں بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا اور آپ سلام پھیر دیا اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو سجدہ سہو کیا ہی نہیں, تو کیا نماز ہو جائے گی یا ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ میں مطلب داڑھی رکھنا چاہتا ہوں اور میرا شوق بھی ہے کہ میں داڑھی رکھوں, لیکن گھر والے جو ہے نا مطلب وہ مطلب کرتے ہیں, مطلب پھر بعد میں بولتے ہیں, ڈانٹتے ہیں کہ نہیں تم کاٹو کاٹو کاٹو. تو مجھے مجبوراً میں تانگ آ کے پھر کاٹنی پڑتی ہے. تو کیا میرے اس میں کیا ہے کہ میں کاٹوں یا کیا کروں؟ کیونکہ گھر والے مطلب پھر مطلب جھگڑا والا ماحول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ احسن بھائی, آپ نے کال کی. لاہور سے احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے گا. نعمان فاروقی صاحب. جی جو ان کا مسئلہ ہے نا, پہلے چلیں داڑھی والا جو مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہ دیکھیے مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت تب تک کی جائے گی جب تک خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. خالق کی اطاعت کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. یعنی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا. بے شک ایسی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور اسی طرح جس نے نافرمانی کی رسول کی ایسی ہے جیسے اللہ کی نافرمانی کی, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے. تو اس وجہ سے ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں سے بھی ہم اپیل کریں گے, خصوصاً ایسی کالز آتی رہتی ہیں, یہاں بھی مسئلے پوچھے گئے کہ جی گھر والے پردہ نہیں کرنے دیتے, تو اسی طرح یہ صورت ہے کہ گھر والے داڑھی نہیں رکھنے دے رہے. تو ہم ایسے گھر والوں سے بتائیں گے کہ اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک گھر بنائیے, اس میں اللہ کی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, ان پہ عمل ہو. دیکھیں ہم اس سطح پہ اگر نفاذ کریں گے نا تو انشاءاللہ ملکی سطح پر بھی اسلام کا بول بالا ہوگا, نفاذ ہوگا. تو یہ ہم ان سے بھی اپیل کریں گے وہ اس بات پہ غور کریں. اور یہ بعض اوقات یہ جو ایسے جرائم ہم اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری آزاد زندگی ہے, لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اگینسٹ آ جائے, مد مقابل آ جائے, تو یہ تو ایسے سمجھے کہ بغاوت قسم کی غلطی ہے, اور یہ بعض اوقات بہت بڑا جرم بن جاتی ہے. قرآن و حدیث سے اس کے بڑے دلائل ہیں. ٹھیک ہے اوکے.
ٹھیک ہے. اور سجدہ صاحب کے متعلق اور باقی یہ ہے کہ ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حکمت عملی سے لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے. ان سے کہیں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ زندگی ہے، میری بھی یہ زندگی ہے، تو میں اس میں ایسے سنت طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. آپ کا کلپ بھی میں بولوں گا سنا دیں، انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا سوشل میڈیا پہ، تو آپ کا کلپ انشاءاللہ میرے محبوب کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے چہرے پر وہ ہو. تو ایسے جذبات اور محبت سے دیکھیں، بعض اوقات ہم وہ نا تلخی وہ کرتے ہیں تو اس سے معاملہ سنورنے کی بجائے بگڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے حوصلے اور ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. باقی جو سجدہ صاحب کا مسئلہ ہے ان کا، تو سجدہ صاحب اگر بندہ بھول گیا ہے، سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا ہے نماز میں، تو اس پہ بعض فقہا نے تو یہ کہا کہ اس پہ اب لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ چلا گیا، نماز ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا ہے، یعنی اس نے اب تو نہیں ہے اس پہ. تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی اس سے موقع ملتا ہے چلیں وہ اس کے ذمہ تھا وہ کر لے. ایک ہی سجدہ صاحب ادا کرے، 2 سجدے ہوتے ہیں نا سجدہ صاحب. جی اچھا، نماز کے علاوہ جی 2 سجدے کرے. ٹھیک ہے، 2 ہی کرے. جی اگر یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ تھا، چلے اب نہیں کر سکا، بعد میں کر لے، پاسبلٹی ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن زیادہ جو تحقیقی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب اس کے ساتھ وہ سجدہ صاحب بھی وہ بھول گیا ہے تو وہ اب وہ نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بہت شکریہ جی. کالر ہیں اگین ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. انم صاحبہ صاحبوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی پوچھیے بہن. جی بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ جو میرے شوہر ہے نا، وہ اپنی خالہ کے گھر رہتے ہیں شروع سے، بچپن سے ہی. اچھا. تو میری شادی ادھر ہوئی ہے، میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں. تو دوسری یہ کہ میرے جو سسٹر ہے نا، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جب بھی گھر آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اچھا. تو جو سسٹر ہے ان کو دل کا بھی مسئلہ ہے، ویسے گھر آتے ہیں تو ان کو خیال بھی کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ ان کے میرے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ مفتی صاحب سے دعا کروانی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بھی رہتے ہیں اور روزی رزق کے لیے بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آرم صاحبہ صاحبوال سے ہمارے ساتھ موجود تھی بہن. مفتی عبدالولی خان صاحب سے فرمائیے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. ان کے سسر صاحب کے دل میں بھی نرمی پیدا فرمائے. آمین. قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنی اولاد کے ساتھ، بہو کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ان کے گھر میں محبت اور جو الفت ہے اس کو پیدا فرمائے. اور یہ لڑائی جھگڑے والی جو کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ان کے گھر سے دور فرمائے. آمین. اور وہ جو بات ہے وظیفے کی، تو کوئی ورد وظیفہ اس کے لیے نا، وہ تو کئی ورد اور اوراد ہیں، وظیفے ہیں. تو درود شریف جو ہے نا، اس کو کثرت کے ساتھ بندہ پڑھے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ جو دعا ہے اس کو بندہ بار بار پڑھتا جائے اسی نیت سے کہ اللہ جو سختی ہے، اس سختی کو اللہ آسانی میں بدل دے. اور اس دعا کے اندر بھی یہ الفاظ ہے کہ اللہ کوئی کام، کوئی معاملہ آسان نہیں ہے، مگر جب تو چاہے تو اسے آسان کر دے، اور جب تو چاہے اے اللہ تو مشکل اور سخت معاملہ بھی تو آسان فرما دیتا. بے شک. جی جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی رحمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا. پوچھا ہے ہماری بہن ہے، پوچھتی ہیں کہ ایک ہی میسیج میں 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں لکھ دیا جائے بیوی کو میسیج کر کے، تو یہ طلاقیں 3 ہو جائیں گی؟ صحیح جی. جب ایک ہی میسیج میں یا ایک ہی تحریر میں یا ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی موقع پر اگر کسی نے یہ 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. اچھا، ایک ہی ہوگی. جی ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ طلاق 3 کیوں رکھی گئی ہیں. 3 اس لیے نہیں رکھی گئی کہ صرف تعداد پوری کرنی ہے. 3 اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ایک دفعہ طلاق دے بندہ، سوچے، غور کرے. عورت جس کو طلاق ملی ہے وہ غور کرے کہ میرے اندر کیا خطا تھی، کیا غلطی ہوئی کہ میرے پیارے خامن جو اتنی محبت کرتے تھے آج انہوں نے ایسے کہہ دیا. وہ میں اس کے بغیر رہ بھی سکتی ہوں کہ نہیں.
پھر بعد میں مشکلات، بچے، کیا مسائل ہوں گے. تو 3 طلاقوں تو یہ مطلب ہے کہ سوچ بچار اور موقع ملے. اور قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 1 اور 2 مرتبہ. یہ نہیں الطلاقان یا تطلیقان نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ دی، پھر سوچو 2، پھر تیسری جو طلاق ہے نا اس کے لیے 3 کے لفظ نہیں بولے. وہ ہے فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اچھے طریقے سے یا تو روک رکھو، اپنی بیوی بنا کے رکھو، اپنی پیاری بنا کے رکھو، یا پھر تسریح باحسان یا احسان کے ساتھ چھوڑو. اب مجھے بتائیے، جو شخص 3 طلاقیں ایک ہی میسیج میں یا ایک ہی لفظ سے کہہ کے یہ فیصلہ کر دیتا ہے، تو اس نے یہ سوچ لیا کہ میں اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہوں یا اچھے طریقے سے مجھے چھوڑنا ہے. تو وہ تو اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اور وہ وقتی طور پہ طلاق 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 کہہ کے تو وہ فارغ کر دیتا ہے. تو اس طرح وہ، اب یہ تو میں نے کچھ منطقی یا عقلی باتیں عرض کی. تو اصل تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں ایسے ہی تھا کہ 3 طلاقیں جو ایسے دے دی جاتی تھیں ان کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. اور قرآن کی منشا بھی یہی ہے، حکمت اسلام بھی یہی سکھاتی ہے کہ اتنی جلدی جو اتنا پرانا قدیم رشتہ چلا آ رہا تھا، جس کو پروتے ہوئے کئی مہینے لگے، جس کو ڈھونڈتے ہوئے، جس کو پختہ کرتے ہوئے گواہ اور سب کچھ، حق بہر، اولاد، سب کچھ ہو گیا، تو اب وہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے تو یہ اسلام کی حکمت کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے ایسے میسیج میں اگر آ جائے اکٹھی طلاقیں تو وہ ایک ہی شمار ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ سے گزارش ہے، کمنٹ سیکشن میں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی میرا بھائی جس کا نام شعیب رشید ہے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں، دعا کروا دیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک پہ جائیں گے ان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کو شعیب رشید نام جی بالکل ایسے ہی، اللہ سبحانہ و تعالی شعیب رشید کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. جو اضطراب ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اگر کسی کے گھر میں ایسے کوئی بیماری ہے، جس طرح کی بیماری بھی ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں ان کا حل مفتیان کرام سے جانتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، ہمارے بھائی ہیں پوچھتے ہیں کہ جوتیوں کی دکان ہے اور چاروں طرف جوتیاں ہی جوتیاں، تو اس دکان میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بلا شبہ درست ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیسے؟ تو جوتیوں کے ابھی یہ استعمال شدہ جوتیاں بھی نہیں ہیں نا. ہاں بالکل، کوئی شاپ ہے. ہاں جی، یہ تو فروخت کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی دلیل نہیں آئی ہے کہ ایسی جگہ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. جو جگہ ہے نا جہاں پر نماز پڑھنا ممنوع ہے، جی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح جو حمام ہے، غسل خانہ ہے، واش روم، وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طرح کی گندگی والی جگہ ہیں وہاں پر نماز جو نا پڑھنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، کہا جاتا ہے میرے خیال میں کہ جوتا سامنے پڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ بھی لوگوں کا ہی خیال ہے. اچھا. ہاں جی، لوگوں کا ہی خیال ہے، کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے. اوکے. وہ جوتے کے متعلق یہ آیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتا جو ہے یا تو بائیں طرف رکھو، بائیں طرف رکھو، یا تو جوتا پہن کے نماز پڑھو. اگر جوتا پہن کے نہیں پڑھتے تو پھر جوتا جو ہے نا بائیں طرف رکھو. اگر وہاں پر کوئی نمازی ہے تو پھر کہاں پہ رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھو. اچھا ٹھیک. اچھا، اب وہ کہتے ہیں دونوں قدموں کے درمیان ہی رکھنا ہے یا بائیں طرف رکھنا ہے اگر اور نمازی نہیں ہے، یا درمیان میں رکھنا ہے، آگے نہیں رکھنا. تو اس لیے وہ پھر اس کو درست نہیں سمجھتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ رکھنا ہے، لیکن وہاں پہ نہیں رکھنا یہ کوئی دلیل ہو تو ہم مان جائیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے بھی رکھنے کا تو پھر نہیں آیا اس حدیث میں حکم نا. یعنی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتوں کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر اتارتے ہیں، تو وہاں پر بھی تو یہ نہیں آیا کہ حدیث میں کہ وہاں پر
تم اتارو. ہاں بالکل. حدیث میں تو 2 باتیں ہی آئی ہیں, 3 صورتیں آئی ہیں, یا جوتا پہن کے نماز پڑھو, یا پھر بائیں طرف رکھو, یا پھر قدموں کے درمیان میں رکھو. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر نماز پڑھنا ممنوع ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کی جاری پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی سر, سوال پوچھے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ عبدالرؤف صاحب ہیں ساہیوال سے. عبدالرؤف صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سر, کیسے ہیں جی آپ؟ جی خیریت, ٹھیک ہے. پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ بہت لیٹ سن پا رہے ہیں آپ؟ دوبارہ پوچھیے. جی السلام علیکم. اچھا, اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیجیے. عبدالرؤف صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ اگر سن پا رہے ہیں تو ٹی وی کا والیوم کو بند کر دیجیے. جی بالکل. بہت شکریہ جی, آپ پوچھیے. ٹھیک ہے جی. یہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ہمارے بہت ایک بزرگ تھے, وہ بہت لیٹ تھے. اچھا, عبدالرؤف صاحب آپ کی آواز میں کافی گڑبڑ ہے, ہم نہیں سن پا رہے. اچھا, مجھے بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, اشفاق صاحب نے بتا دیا ایف بی پہ کہ سوال ان کا یہ تھا کہ مرنے کے وقت اگر کسی کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تو کیا اس کو مرنے کے بعد اس کے لیے, یا انکار ہی کرتے مرتے وقت انکار کرتے کلمے کا, اس کو کہا جائے کہ پڑھو, وہ انکار کرتے, تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, اور بہرحال یہ جو سوال کا ان کا یہ حصہ جو ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ بظاہر بندہ نیک بزرگ تھے. ہاں جی, نیک بزرگ تھے, لیکن آخری وقت میں انہوں نے کلمہ انکار کر دیا. ان کو کہا کہ پڑھیں, کلمہ پڑھو, انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھا. ہاں جی بالکل ایسے. جی, پہلی اس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, کہ اپنے جو قریب الوفات لوگ ہیں, یعنی فوت ہونے سے پہلے, ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے سامنے پڑھا جائے گا نا, تو وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تلقین کا تلقین کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کسی طریقے سے ان کی زبان پر جاری کرنا چاہتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ ہاں جی ہم پڑھیں گے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے, ان کو اس کا کہا جائے اور ایسے کیا. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت اب ایسی ہے, دیکھیے مریضوں کی نا حالت مختلف ہوتی ہے. کئی لوگ ان کو آخری وقت میں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. بالکل ایسے. وہ بیوی جس کے ساتھ انہوں نے ساری عمر گزاری ہوتی ہے وہ انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, اپنے جو سلبی بیٹے ہیں وہ نہیں اچھے لگ رہے ہوتے, ہر ایک سے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ, بس وہ ایسی کیفیات میں. تو بندہ پھر دیکھ لے یہ نہ ہو کہ ان پر کیسی صورت طاری ہے کہ ہم انہیں تلقین کریں اور وہ اس سے لیں. اور اس پہ علماء نے باقاعدہ لکھا بھی ہے, اہل علم نے, کہ آپ اگر دیکھیں کہ وہ بندہ آپ کا انکار کر دے گا تو آپ اسے تلقین نہ کریں. تو یہ گھر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون قبول کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس فیصلے میں پھر ظاہر ہے ان کو محتاط ہونا چاہیے, نہ ہو کہ وہ کلمے کی کوئی یا کوئی بھی چیز جو آپ ان کو نیک خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ اس کی آخر وقت میں تردید کر دیں. تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ آخری وقت میں جو حیثیت ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال جو ہے نا وہ خاتمے پر ہے, یعنی کسی شخص کا خاتمہ وہ کس حالت پہ ہوتا ہے, یعنی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم رہے تو خاتمے کو, اینڈ کو دیکھتے ہیں کہ آخری وقت کیسا گزرا. ٹھیک ہے, وہ اگر اچھا گزرا ہے نا تو پھر سارا ہی اچھا ہم سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہے, میں نے مسئلے کی نوعیت بتائی, لیکن اس خاص کیس کے اندر اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے آخری وقت میں اگر کسی کو کلمہ نصیب نہیں نہ ہوا, اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ حالت اسلام پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا قطعاً یہ مطلب کلمہ نصیب ہو جائے تو اس حدیث کی روح سے جو صحیح بخاری کی ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ اعزاز تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ جہنم میں گیا یا وہ ایسا ہے ویسا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. دعا ہم بالکل کر سکتے ہیں اور اس شخص کے لیے اولا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ معاف فرما دے. پچھلی زندگی بتا رہے ہیں کہ ہاں زندگی اچھی ہے. اور بس اس میں ایک میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو نیکی کا ہونا ہے نا, جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے نا جس میں آیا کہ بعض اوقات ایک بالش جنت رہ جاتی ہے تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے, اس پہ سبقت لے جاتی ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب یعنی تقدیر. تو اس حوالے سے اس حدیث میں یہ لفظ ہے باقاعدہ, وہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے فیما یبدو للناس, کہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ نیک ہوتے ہیں یعنی حقیقت میں نہیں ہوتے. تو ایسی صورت ہم ان بزرگوں کے حوالے سے قطعاً نہیں کہہ رہے, میں ایک مسئلے کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات انسان ظاہری اعمال نیک کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کی نگاہوں میں حقیقت میں وہ نیک نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے خاتمے اچھے کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور جو بھی وفات پا جائے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور جو انہوں نے کلمہ آخری وقت میں نہیں پڑھا تو اس وجہ سے ان کی وفات کو کوئی بری موت نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں جی, السلام علیکم. شبانہ صاحبہ ہیں لاہور سے. ہاں جی شبانہ. جی بہن پوچھیے. میں نا بیمار بہت رہتی ہوں اور کل سے تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہے میری نا. اچھا, طبیعت کس قسم کی خراب ہے آپ کی؟ ڈاکٹر کو چیک اپ میرا نا بی پی رہتا ہے, شوگر بہت ہے اور بی پی کی وجہ سے بہت بیمار ہوں. اچھا, میڈیکیشن آپ کر رہی ہیں؟ ہاں جی, لیکن اب مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے تریلیاں آ رہی ہیں, بہت زیادہ طبیعت خراب. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. شبانہ صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ دعا فرما دیجیے اور ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ جب ایریٹیشن ہو, اچانک سے جو ہے نا کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے یا پھر پسینے آتے ہیں ٹھنڈے, اس معاملے میں کوئی خاص دعا خاص ذکر مفتی صاحب کی جانب پڑھیں گے. مفتی نعمان فرقی صاحب شیخ آپ فرما دیجیے. جی, اس میں ایسا کیا جائے ایک تو یہ کہ اللہم ثبت قلبی. ہاں ٹھیک ہے, وَجْعَلْنِي هَادِيَةً مَهْدِيًّا. یہ عورت ہے نا تو ایسے پڑھ لیں. یہ دوبارہ دہرا دیجیے. اللہم ثبت قلبی جی وَجْعَلْنِي هَادِيَةً مَهْدِيًّا. ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ یا اللہ میرے دل کو ثبات دے دے, اللہ, کیونکہ دل کا ثبات جو ہے نا پورے جسم پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت دے, اس کو مضبوط کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ رہنمائی کرنے والی بھی ہوں اور رہنمائی لینے والی بھی ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کی اصلاح بھی کروں, اپنی اصلاح بھی کروں, ایسا ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس طرح نا زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے کہ میں صرف زندگی کو بچا کے نہیں رکھنا ہے, اس کو مقصد میں لانا ہے. میں یہ عرض کروں گا ان کو بھی اور ان کی وساطت سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیماری کو جو شخص زیادہ یاد رکھتا ہے, زیادہ اس کا تذکرہ کرتا ہے, زیادہ اس کی فکر میں رہتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بیمار ہی سمجھتا ہے. تو آپ بیماری کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں جو شفا دینے والا ہے. آپ نے وہ حدیث مبارکہ اس پہ غور کریں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم, کہ میں اللہ عظیم جو عظمتوں کا مالک ہے اس سے سوال کرتا ہوں جو رب عرش عظیم ہے, یعنی اتنے بڑے عرش, یعنی سب سے بڑی مخلوق کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ اس کے سامنے میری بیماری کیا حیثیت رکھتی ہے, یہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے. ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اکثر لوگ میں کہتا ہوں کہ بیماری کا تذکرہ کر کر کے اپنی رپورٹیں دکھا کے جو بھی آتا ہے دیکھو میری یہ رپورٹ ہے, یہ ہوا وہ ہوا, تو اس طرح وہ بیماری ان کے سامنے بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ بیمار شفا دینے والی ہستی کو آپ ذہن میں اللہ سے ذکر کریں اپنی بیماری کا, اور جو آپ نے ماشاءاللہ ورد بتایا, وظیفہ بتایا, وہ انشاءاللہ کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, آپ کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. کالر ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. افشان صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے. افشان صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے؟ کیا نماز سے پہلے نیت لازم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا؟ نہیں تھینک یو. اللہ بہت شکریہ. افشان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرما دیجیے. جی ہاں, نماز سے پہلے نیت کرنا یہ لازم ہے, اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اچھا ٹھیک, یعنی جب آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے, یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے.
تو یہ ہے نیت، الفاظ نہیں. ہاں جی. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا معتبر ہونا یہ نیتوں سے ہے. یعنی عمل تب معتبر ہوگا کہ جب آپ کی نیت ہوگی. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر نماز اور غیر نماز کے درمیان فرق تو نہیں ہوگا. اس لیے یعنی ایک بندہ ہے وہ روزے رکھتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا روزہ رکھنے کی، تو ایک بندہ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اور تمام جو روزے کی منافی امور ہے ان سے اجتناب کرتا ہے، لیکن نیت اس کی نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہے نہیں ہے. روزہ بالکل صحیح. روزہ یعنی عبادت اور غیر عبادت کا فرق ہو جاتا ہے نیت کے ساتھ. نیت آپ کریں. ہاں ایک بات اور ہے، شاید ان کا اشارہ اس طرف ہو، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے نیت کرنا، یعنی زبانی نیت کرنا، الفاظ بولنا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، فجر کی، پیچھے اس امام کے یا حاضر اس وقت کے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ثابت. تو نیت کا یہ انداز نہیں ہے ثابت کہ بندہ زبان پر الفاظ لائے، نہیں، یہ نیت ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کچھ عبارت پڑھ رہے ہیں، اور عبارت پڑھنا اور بات ہے، نیت کرنا اور بات. اس میں ہم نیت دل کا نام ہے. بہت شکریہ جی. کالر ہیں یہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد وسیم صاحب ہیں جی بہاڑی سے. کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہیں. پوری ٹیم کو میرا السلام علیکم. اللہ کا شکر. الحمدللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے فلڈز آئے ہوئے ہیں، پانی بہت زیادہ ہے، تو بہت سی جانیں اللہ کو جاری ہوگی، پانی آگے لے گیا. تو کچھ لوگ جو نہیں ملے لواحقین کو، ان کے اپنے وہ پانی میں جا چکے ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے، وہ کہاں ہیں، نہیں مل رہے، تو وہ پریشان ہیں. تو کیا کیا جائے؟ یہی شک ہوتا ہے کہ اللہ پانی میں لے گیا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ان کا پھر جنازہ پڑھا دیا جائے یا ان کا انتظار کیا جائے؟ کیا کیا جائے پھر؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. عابد وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہاڑی سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے. اس حوالے سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی منزلوں میں آسانیاں نصیب فرمائے، آخرت کے مراحل آسان کر دے. جنہوں نے دنیا میں یہ مشکل جھیلی تو اللہ تعالیٰ آخرت کے ان کے مسائل اور جن پر بیت رہی ہے منزلیں جی ان کے لیے بھی دعا لازمی. اور بالکل اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، ان کو اچھا ان کے لیے انتظام فرما دے اللہ تعالیٰ. تو باقی یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ کوئی بھی شخص جب یہ کیفیت ہو، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رش میں یا کدھر یا غائب ہو گیا، کسی سفر پہ گیا تھا، ایک اور بات ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب گیا. تو یہ بھی کنفرم ہے کہ پانی زیادہ دیر کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتا. جو اس میں رہا وہ ظاہر ہے منٹوں کی بات ہوتی ہے، وہ کوئی زیادہ تو ہوتا نہیں. سانس جتنا بھی کسی کا لمبا ہو کتنا ہو سکتا ہے. بالکل. تو ہمیں یہی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اب نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو باقی رہا لاش تلاش کرنے کا مسئلہ کہ وہ کب تک مل سکتی ہے، کہاں پہ، تو اس کو بھی آپ اس تناظر میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی آگے کوئی بیراج ہے، کوئی وہ بند ہے یا ایسا کوئی جہاں پہ لاش جا کے اٹک سکتی ہے، تو وہاں تک تو ظاہر ہے دیکھا جا سکتا ہے، انتظار کیا جا سکتا ہے. لیکن تو بس صورتیں دیگر جنازہ پڑھ دینا چاہیے. جی غائبانہ جنازہ پڑھ دیں. اس کے بعد اللہ کرے اگر ملتی ہے تو پھر آپ اس کی تدفین کر دیں اور قبر پہ جا کے جو لوگ ہیں وہ جنازہ پڑھ دیں. ہاں اگر دوبارہ ملے گی تو دوبارہ سے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. جی پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ دوبارہ قبر پہ دفنانے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب کالر ہیں گین ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. سمیرہ صاحبہ ہیں جی اوکاڑا سے. جی بہن پوچھیے کہ پوچھ رہے مفتی صاحب سے. میرا سوال ہے کہ میرا ابو نا فوت ہو چکا ہے، اور میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے نا بار بار خیال ابو کا آتا ہے. اچھا. تو ذہن بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی امجد الولی خان صاحب شیخ فرما دیجیے. کیا انہوں نے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، نماز میں خیال بار بار ڈائیورٹ ہوتا ہے والد صاحب کی طرف، وہ یاد آ جاتے ہیں، تو میں بالکل نماز سے نہ ہٹ جاتی ہوں.
اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی، ہم سب کے والدین کی، جو بزرگ ہمارے فوت ہو چکے ہیں، سننے والوں کے، ہمارے سب کے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے جس طرح میرے والد، والدہ اور دیگر بزرگ چلے گئے ہیں، اسی طرح میں نے بھی جانا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جو بھی آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بے شک ایسے ہی ریالٹی ہے۔ اور یہ جو والد صاحب یاد آتے ہیں، اس کی بجائے آپ موت کو یاد کریں کہ والد صاحب بھی وفات پا چکے ہیں تو میں نے بھی وفات پا جانا ہے، تو اس سے آخرت یاد بھی آتی رہے گی اور آخرت کی طرف رغبت بھی زیادہ ہوگی۔ بالکل باقی والد اور اولاد کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا دعا یہ بہت اہم ہے۔ جب بھی آپ کو والد مکرم یاد آ جائے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آ جائے، سجدے کی حالت میں آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ابی ولی امی، یہ یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والد کی، میری والدہ کی۔ میں اپنا معمول جو ہے نا وہ یہی بنایا ہے کہ اپنے لیے میں دعا کرتا ہوں سجدے کی حالت میں۔ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، پھر والدہ فوت ہو چکی ہے پھر ان کے لیے، پھر بڑا بھائی جو ہمارے لیے باپ کی حیثیت میں تھا وہ فوت ہو گئے، تو میں کہتا ہوں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ابی ولی امی ولی اخی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات، پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ایسے دعا کر لیا کرو، اسی سے انشاءاللہ سکون ملے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھا آپ نے آئیڈیا بھی دیا ہے اور تلقین ہے انشاءاللہ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام، آپ کی کال جو ہیں اس کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہمیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، ان کی جانب بڑھیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، فرسٹ آف آل عمر ولاگس ٹی وی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، بیٹا محمد عید صاحب بہت بیمار ہے، لیور کا ایشو ہے اسے، اس کے لیے دعا فرما دیں، جزاک اللہ۔ دعا فرمائیے، آگے سوال ہے ان کی جانب بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفا نصیب فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ صدف صدیقی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو کوئی اور چھینک مارے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہے، دوسرا بھی کریں گے، پہلے آپ اس کا جواب۔ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے نا، آپ نماز میں ہے، کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، آپ نے جواب نہیں دینا ہے، نہیں دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ قرأت میں ہیں، نماز میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خارج نماز ہے، اور اس دوران آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس دوران کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے سے مزید دعا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ہے، اگر وہ الحمدللہ نہیں کہے گا چھینک آنے کے بعد، پھر وہ حقدار نہیں ہے آپ کے یرحمک اللہ کے، پھر آپ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو کام اسی وقت ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ باقی وقت اس کا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اسی وقت ہی ادا کرنا ہے۔ اور جو کام آپ کر رہے ہیں اور وہ بعد میں بھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کو بعد میں، اب یہ تلاوت کر رہے ہیں، ہاں جی بالکل ایسے ہی، تو تلاوت بند کر کے آپ جواب دے دیں، اس کے بعد تلاوت شروع کریں، بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ تلاوت بند کر دیں، آپ اذان کا جواب دیں، پھر اس کے بعد تلاوت شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ اس کا وقت ہے، اب کوئی اذان کہہ رہا ہے یا کسی کو چھینک آتی ہے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ۔ صدف صدیقہ ہی دوسری جو سوال ہے ان کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ میری امی جب قرآن پڑھتی ہیں تو انگلی کو تھوک لگا کر پیج کو آگے کرتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی دیکھیے، ہمارے ہاں جو ادب کے تقاضے سمجھے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو قرآن کی شان کے منافی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو جیسے تھوک، ویسے تو ظاہر ہے یہ وہ اس طرح
پلید نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی بھی اچھے کام کے لیے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے. تو ایسا ہے کہ قرآن مجید کا صفحہ پلٹنے کے لیے جو ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید اس جگہ سے جو لوگ بار بار وہ اس جگہ سے تقریباً اس کی رنگت بدل گئی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی اور اہتمام کریں. اس کے لیے آپ وہ کسی بھی طریقے سے اندر وہ ایک دھاگا ہوتا ہے تو اس سے آپ صفحہ پلٹ سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں. تو تھوک نہ لگائیں. یہ ادب کے منافی ہے قرآن مجید کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہاں بھی تکریم رکھی جہاں سے یہ آیا ہے. حالانکہ فرشتے تو سارے بڑے مکرم ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے باعزت فرشتوں کے ہاتھوں میں کرام بررہ، اور جو عزت والے ہیں، بڑے نیک ہیں، ان میں سے بھی جو اچھے ہیں ان کے ہاتھوں سے. پھر یہ ہے کہ جہاں پہ رکھا گیا فی صحف مکرمہ، یعنی بڑے عظیم اور عظمت والے صحیفوں میں، تو اس کا مطلب ہے اس کی قدر ہمارے ہاں بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ اس کے ادب کے ظاہری خلاف لگتا ہے، تو اس سے بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ یہاں پہ آئی ڈی کا نام ہے جی لبنہ نور، لکھتی ہیں جی پلیز قاری صاحب سے میرے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ مجھے صحت دے. آگے سوالات کا سلسلہ بڑھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹی کو، اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تندرست فرمائے، صحت یاب فرمائے، بیماریاں ان سے دور فرمائے. آمین. بہت شکریہ. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ جعلی رسید یا جھوٹی لوکیشن لگا کر دفتر سے چھٹی لینا کیسا ہے؟ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے یہ معاملہ. ہاں جی، یعنی یہ ڈبل خیانت ہے. اللہ اکبر. یعنی جب بندہ اس طرح کی کام کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، جان بوجھ کے کرنا چاہیے، جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے. کیونکہ اگر واقعی اس کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو دفتروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل فرعونیت ہے اور اس کو چھٹی بالکل نہیں ملتی. ہاں جی. اگر کسی کی واقعی ضرورت ہے، کہیں پر فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی شادی ہے یا کوئی اور اس طرح کے صحت وغیرہ کے مسائل ہیں تو چھٹی مل جاتی ہے. بالکل ایسے. اب یہ جو ہے کسی کو یہ بتا کے لوکیشن دوسرا بتا کے کہ میں بہت دور ہوں، آ نہیں سکتا، یہاں گیا تھا، اس طرح، اور یا پھر اس طرح جعلی رسیدیں، اور بلکہ ڈاکٹر کے جو نسخے ہوتے ہیں جعلی وہ لگا کے کہہ رہتے ہیں کہ میں دیکھو بیمار تھا. یہ ظلم ہے، یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ کئی گناہوں پر مشتمل ایک عمل ہے. جھوٹ بول رہا ہے، پھر جعل سازی کر رہا ہے، تزویر کر رہا ہے، غش اور دھوکے میں ملوث ہے. تو یہ کئی گناہوں پر مشتمل عمل ہے. قولوا قولا سدیدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول سدید کہو، درست بات کہو. تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کام درست فرما دے گا. بے شک ایسے کام درست فرما دے. تو سچائی جو ہے نا، الصدق ینجی، صدق سچائی یہ بندے کو نجات دیتی ہے. والکذب یہلک، اور یہ جو جھوٹ ہے نا یہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. ایسا عمل ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے جائز بالکل. اچھا مفتی صاحب میں چاہوں گا بریفلی بتائیے گا کہ اگر آفس والے چھٹی نہیں دیتے، جائز اس کی بات ہے، اس کا وہ کام پڑ چکا ہے، تو وہ اگر یہ رستہ اختیار کرے، دفتر والے ایک طرف ہیں وہ کہتے ہیں جو چھٹی ہم نے دینی نہیں، سالڈ ریزن ہے پھر بھی نہیں دینی، تو کوئی بہانہ بنا کر اگر وہ ایسا کرتا ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں فرما دیجیے کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. وہ چھٹی کا غیر حاضر ہو جائے، اللہ وہ یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے. رزق جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. اور جب آپ کے اندر ایک قابلیت ہے، استعداد ہے، یہ لوگ آپ کے ترلے کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہاں دیکھیں نا، ہماری سوچ کا فرق ہے کہ ہم سوچ بیٹھتے ہیں کہ رزق شاید اس نے دینا ہے جو آفس ہے، اللہ کے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کر کے
جو اچھا ہے وہ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے نامور مفتیان مفتی عبدالولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام ریمائنڈر ہے چھوٹا سا, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں. ہر پروگرام میں آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ خود بھی کوشش کریں, دوست احباب کو بھی اس کی تلقین کریں, اپنے فیملی ممبرس کو بھی اس کی تلقین کریں. کوشش کریں کہ پیر اور جمعرات کے روزے کو ایڈ کریں, اس سنت کو اپنائیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں خاص طور پر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر